बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज सिंध के ज़मीनी खद्दोखाल वो नहीं रहे जो उस दौर में थे। दरियाए सिंध ने बारहा अपना रास्ता बदला है। आज ये बताना मुमकिन नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध का रास्ता क्या था। उस वक्त की मुतअद्दिद बस्तियों और कस्बों के नामो निशान भी नहीं रहे। दरियाए सिंध के मावन दरिया भी थे, ये सब अब खुश्क नाले बन चुके हैं। छोटी बड़ी नदियाँ भी थीं, उनमें एक साकरा नाला भी था जिसकी गहराई बड़ी कश्तियों के लिए काफ़ी थी। ऐसे ही बरहमन आबाद उस दौर में एक शहर हुआ करता था। राजा दाहर ने अपने बेटे जय सिन्हा को उसके दस्तों के साथ बरहमन आबाद भेज दिया था। आज उस शहर के कहीं खंडरात भी नज़र नहीं आते। बाज़ तारीख़ दानों ने लिखा है कि ये आज का मंसूरा है। मुख्तलिफ मौरख़ों की तहरीरों से ये ज़ाहिर होता है कि बरहमन आबाद मंसूरा से 7-8 मील दूर हुआ करता था। ये तो गुमनाम बस्तियां थीं जो ज़माने की रेत में दब गईं, लेकिन ऐसी शख्सियतों के साथ वाबस्ता होकर जो मर कर भी ज़िंदा रहती हैं, ये बस्तियां अपना नामो निशान मिटा कर भी ज़िंदा हैं। उन बस्तियों से वो मुजाहिद गुजरे थे जो सीनों में अल्लाह का पैगाम लेकर बड़ी दूर से आए थे। वो कुफर की तारीकियों में इस्लाम का नूर बखेरते गए थे। उनमें से बहुत से लौट के नहीं आए थे। वो अल्लाह की राह में खाको खून में तड़पे और सिंध की रेत के ज़र्रों के साथ रेत हो गए थे। अल्लाह की राह उन बस्तियों में से गुजरती थी। उन्हीं के सदके उन बस्तियों के नाम आज भी ज़िंदा हैं और ताअबद ज़िंदा रहेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के अपने जासूस भी थे और उनके साथ देबल के चंद आदमी मिल गए थे जिन्होंने मुसलमानों के हुस्ने सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके अलावा अलाफ़ी ने मोहम्मद बिन कासिम को दरे पर्दा अपने 4 आदमी दे दिए थे जो उस खिते की ज़बान बोलते और समझते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें आगे भेज रखा था और कुछ जासूस नेरौन के अंदर भी थे। शोबा जासूसी का सालार शोबान सक्फी भी बहरूप में नेरौन तक हो आया और इर्द गिर्द का इलाका देख आया। उनकी रिपोर्टों से साफ जाहिर होता था कि राजा दाहिर बाहिर आकर नहीं लड़ना चाहता। इससे ये मतलब नहीं लिया जा सकता था कि वो बाहिर आकर लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। मोहम्मद बिन कासिम जानता था कि राजा दाहिर इस दूर दराज इलाके में खुले मैदान की जंग लड़ेगा। जहाँ तक पहुँचते मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज पेशकदमी और मुहासरों की थकी हुई होगी और शहीदों और ज़ख्मियों की वजह से उसकी नफरी भी कम हो चुकी होगी और ये फ़ौज दीबल की बंदरगाह से बहुत दूर होगी। इस तरह सिंध की फ़ौज ने मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज की रसद और कमक के रास्ते काट देने थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों को दुश्मन की इस नीयत से आगाह कर दिया। आप तजर्बेकार हैं, उसने सालारों से कहा। रसद और कमक को रवां और महफूज रखने की एक ही सूरत है कि हम सिंध के राजा के दारुल हुकूमत अरोड़ तक कुछ किले फतह कर लें, कुछ बस्तियां ले लें और उनमें अपनी थोड़ी नफरी छोड़ते जाएं, जो गश्त के ज़रिए रसद और कमक की आमदो रफ्त को महफूज रखे। आगे से आने वाले जासूसों ने अगले किले की रिपोर्ट दी थी, जिनके मुताबिक आगे एक मकाम सीसम था और उससे आगे नेरौन यानी हैदराबाद था। मोहम्मद बिन कासिम की मंजिल नेरौन थी। वहाँ तक का फासला उस वक्त की पैमाइश के मुताबिक 25 फरसंग था। एक फरसंग 5.5 मील के लगभग होता था। एक छोटा दरिया जिसका नाम साकरा था दीवल के करीब समंदर में गिरता था और नेरौन के कुर्बो जवार से गुजरकर आता था। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि तमाम मंजनीके कश्तियों में लाद कर कश्तियाँ दरियाए साकरा में, जो साकरा नाला कहलाता था, लाई जाएं। उनके अलावा बेशुमार रसद और दीगर जंगी सामान भी कश्तियों में लादने का हुक्म दिया। चंद ही दिनों के बाद कश्तियों का एक बेड़ा दीबल से नेरौन की तरफ साकरा नाले में जा रहा था। उनमें बादबानी कश्तियाँ भी थीं और चप्पू वाली भी। उनमें तीर अंदाज भी जा रहे थे कि दुश्मन हमला करे तो उसे दरिया के करीब न आने दिया जाए। दरिया के दोनों किनारे के साथ घुड़सवार जा रहे थे। ये उस बेड़े की हिफाजत का इंतज़ाम था। बाकी फ़ौज जासूसों के बताए हुए रास्ते पर जा रही थी। गाइड साथ थे। शोबान सक्फी ने अपने आदमी आगे और दाएं इस मकसद के लिए भेज दिए थे कि कोई मशकूक आदमी नज़र आए तो उसे पकड़ लें। कोशिश की जा रही थी कि नेरौन तक या दाहर तक इस्लामी फ़ौज की पेशकदमी की इतला ना पहुंच सके।
لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ دریا تھا اور دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جن کی آبادی نے فوج کو جاتے دیکھا۔ کئی آدمی دریا کے کنارے ملے، وہ دیہاتی اور سادہ لوگ تھے۔ موسم سخت گرم تھا، ساون کی برسات ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ عرب کی فوج تھی جو عرب کی گرمی کی عادی تھی، اور ریگستان بھی ان کے لیے نیا اور تکلیف دہ نہیں تھا۔ لیکن سندھ کی گرمی کچھ اور قسم کی تھی۔ کشتیاں سیسم کے مقام پر پہنچ گئیں۔ کچھ وقفے سے فوج بھی پہنچ گئی۔ محمد بن قاسم نے وہاں پڑاؤ کا حکم دیا۔ گرمی جلا رہی تھی، کشتیوں کو بھی وہیں روک لیا گیا۔ رات کے وقت بصرہ سے ایک قاصد آیا، وہ خشکی کے راستے آیا تھا۔ پہلے دیبل گیا، وہاں سے اسی راستے پر چل پڑا جس راستے پر فوج جا رہی تھی۔ آخر سیسم کے مقام پر محمد بن قاسم تک پہنچا۔ وہ حجاج بن یوسف کا پیغام لایا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حجاج بن یوسف کی طرف سے سالار محمد بن قاسم کے نام۔ ہمارے دلی ارادوں کا اور ہماری ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں فتح و نصرت حاصل ہو، اور انشاءاللہ تم فتح یاب ہو کر واپس آؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دین کا دشمن اس دنیا میں سزا پائے گا اور اپنے بت کے عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ایسا خیال کبھی دل میں نہ لانا کہ دشمن کے ہاتھی گھوڑے، زر و جواہرات اور اس کا تمام مال و اسباب تمہاری ملکیت میں آ جائے گا۔ اس کی بجائے کیا یہ بہترین نہیں کہ تم اپنے رفیقوں اور تمام مجاہدین کے ساتھ پرمسرت زندگی بسر کرو؟ لالچ نہیں رکھو گے تو تمہاری زندگی پرمسرت ہوگی۔ تمہارا اصول یہ ہو کہ ہر کسی کی تعظیم و تکریم کرو اور چھوٹے بڑے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دشمن کے ملک پر فتح پا کر بھی اس ملک کے لوگوں کو یہ یقین دلاؤ کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ جب کبھی کوئی قلعہ فتح کرو تو اس میں سے ضروریات کی جو بھی چیزیں ملیں وہ اپنے پاس نہ رکھا کرو۔ یہ سب اپنے لشکر پر اور فوج کو تیار کرنے پر صرف کرو۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے کی چیزیں زیادہ رکھتا ہے تو اس سے مت چھینو اور اس کو مت ٹوکو۔ جس شہر کو فتح کرو وہاں اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دو۔ جو مال و اسباب خصوصاً غلہ دیبل میں پڑا ہے وہ فوج کی رسد کے طور پر استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دیبل میں ذخیرے کے طور پر پڑا رہے اور خراب ہو جائے۔ جو شہر یا خطہ فتح کر لو سب سے پہلے اس کو مضبوط کرو، اور پھر دیکھو کہ وہاں کے لوگ بغیر خوف و ہراس مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مفتوحہ علاقے کے لوگوں کی دلجوئی کرو اور پوری کوشش کرو کہ وہاں کے کسان، دیگر پیشہ ور لوگ اور تاجر آسودہ حال ہوں اور وہاں کی کھیتیاں ویران نہ ہو جائیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ 20 رجب 93 ہجری 712 عیسوی۔ حجاج بن یوسف نے اس خط میں محمد بن قاسم کے حوصلے کو تازگی بخشی۔ اس نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر یہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ تمام لشکر کو سنایا جائے۔ 1-2 روز قیام کر کے محمد بن قاسم نیرون کی طرف روانہ ہوا۔ کشتیاں چل پڑیں۔ 7ویں روز یہ لشکر بلہار کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ دریا جس میں کشتیاں جا رہی تھیں بہت پرے ہو گیا تھا اور فوج کا راستہ خاصا دور چلا گیا تھا۔ پانی کی قلت پیدا ہو گئی، گھوڑے پیاس سے بے چین ہوتے اور ہنہناتے تھے۔ لشکر کی حالت بھی دگرگوں ہونے لگی۔ 1-2 روز میں پانی کے ذخیرے کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ کوچ ناممکن نظر آنے لگا۔ محمد بن قاسم نے دوپہر کے وقت جب زمین اور آسمان جل رہے تھے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ نماز استسقاء ادا کی جائے۔ تمام لشکر قبلہ رو ہو کر صف آرا ہو گیا۔ امامت کے فرائض محمد بن قاسم نے ادا کیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے رقت آمیز آواز میں دعا مانگی۔ اس کی دعا کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس طرح ہیں: اے اپنے گمراہ اور پریشان حال بندوں کو راستہ دکھانے والے، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے، اپنے ان الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے ہماری فریاد سن لے۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن سالار پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ اس سے آگے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ مجاہدین کے لشکر میں سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔
متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس قدر مینا برسا کہ ریگزار سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ تمام لشکر نے پانی ذخیرہ کر لیا۔ اس سے اگلے روز محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ لشکر نیرون سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ ایک شتر سوار جو اسی علاقے کا مسافر معلوم ہوتا تھا، سامنے سے آتا نظر آیا۔ وہ سیدھا لشکر کے اس حصے میں داخل ہو گیا جس حصے میں محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلمان جاسوس تھا اور نیرون سے آیا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا۔ سالار اعلیٰ جاسوس نے جواب دیا، نیرون کا حاکم سندر شمنی نیرون سے غیر حاضر ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ اروڑ، جاسوس نے جواب دیا۔ راجہ دہر کے بلاوے پر گیا ہے۔ شہر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ شہر کے لوگ نہیں لڑیں گے، جاسوس نے جواب دیا، لیکن ان کے راجہ نے نیرون کی فوج کے حاکم کو بدل ڈالا ہے۔ فوج شہر کے لوگوں کو ڈراتی پھر رہی ہے کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو لوٹ مار کریں گے اور بچوں اور خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور وہ کسی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، غلہ بھی اکٹھا کر کے خود کھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج مقابلہ کرے گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہاں سالار اعلیٰ، جاسوس نے جواب دیا۔ فوج مقابلے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم نے پیش قدمی تیز کر کے نیرون شہر کو محاصرے میں لے لیا اور اس طرح کے اعلان شروع کر دیے کہ فوج نے قلعہ ہمارے حوالے نہ کیا اور ہم نے قلعہ لے لیا تو کسی فوجی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ نیرون کے حاکم سندر شمنی کی اروڑ میں طلبی ایک سازش تھی۔ راجہ دہر نے اس اطلاع پر کہ مسلمان کی فوج نیرون کی طرف بڑھ رہی ہے، سندر شمنی کو ایک ضروری کام کے بہانے اروڑ بلا لیا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ جب نیرون پہنچے گا تو اسے شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، لیکن محمد بن قاسم کے لیے شہر کے دروازے بند تھے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ منجنیقوں سے شہر پر سنگباری کریں یا نہ کریں۔ سنگباری سے شہریوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ جاسوس نے بتایا تھا کہ شہری نہیں لڑنا چاہتے، لیکن فوج ان پر غالب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اروڑ میں راجہ دہر نے سندر شمنی کو ویسے ہی روکا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اس نے نیرون میں اپنی فوج کا جو حاکم سالار بھیجا ہے وہ مسلمانوں کے محاصرے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایک صبح راجہ دہر نے سندر شمنی کو بلایا۔ پتہ چلا کہ سندر شمنی کمرے میں نہیں ہے۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملا۔ وہ ملتا بھی کہاں، اس وقت وہ اروڑ سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھوڑے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس کے محافظ بھی اروڑ سے لاپتہ تھے۔ وہ سب اس کے ساتھ نیرون کو جا رہے تھے۔ سندر شمنی کے محافظ دراصل عرب کے مسلمان تھے جنہیں شوبان ثقفی نے بھیجا تھا۔ وہ وہاں کی زبان روانی سے بولنے لگے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ آدھی رات کے لگ بھگ محمد بن قاسم کے ایک جاسوس کو محمد بن قاسم کے کہنے پر اروڑ بھیجا گیا تھا۔ اسے زبانی سندر شمنی کے لیے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ نیرون میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں ہم کیا کریں۔ جاسوس کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ اس نے سندر شمنی کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ جب یہ جاسوس سندر شمنی کے پاس اروڑ پہنچا اور اسے پیغام دیا تو اس وقت سندر شمنی کو خیال آیا کہ راجہ دہر نے اسے نیرون سے دور رکھنے کے لیے اروڑ میں پابند کر رکھا ہے۔ وہ اسی وقت اٹھا اور نہایت خاموشی سے اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ اس طرح اپنے گھوڑے کو باہر لائیں کہ کسی کو شک نہ ہو۔ کسی کو شک ہو یا نہیں، انہیں اروڑ سے نکلنا تھا اور کم سے کم وقت میں نیرون پہنچنا تھا۔ وہ جب نیرون پہنچے اس وقت سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ سندر شمنی محاصرے میں سے گزر کر شہر کے ایک دروازے پر آیا۔ محاصرہ ابھی خاموش تھا۔ مسلمان فوج نے کوئی کارروائی شروع نہیں کی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ اپنے حاکم کو دیکھ کر اندر کی فوج نے دروازہ کھول دیا۔ سندر شمنی نے دروازہ بند نہ کرنے دیا۔ اس نے اپنے ایک محافظ کو محمد بن قاسم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ آؤ اور شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ سندر شمنی نے محمد بن قاسم کا شاہانہ استقبال کیا۔
بیش قیمت تحفے بھی پیش کیے اور مسلمان فوج کو شہر میں داخل کر کے اعلان کیا کہ معاہدے کے مطابق نیرون کے لوگ محمد بن قاسم کے وفادار رہیں گے۔ یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ نیرون کی فوج مزاحمت کرے گی، لیکن شہر کے لوگوں نے ایسی پرمسرت اور ہنگامہ خیز فضا پیدا کر دی کہ فوج کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس فوج کے حاکم نے یہ ضرور سوچ لیا ہوگا کہ اس نے کوئی مزاحمت کی تو مسلمانوں کی فوج اور خود نیرون شہر کے لوگ نیرون کی فوج کے ایک سپاہی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نیرون کا ہاتھ سے نکل جانا راجہ دہر کے لیے ایک اور چوٹ تھی، لیکن اب اس کا رد عمل ایسا نہیں تھا جیسا ارمن بیلا اور دیبل کی شکست کے بعد ظاہر ہوا تھا۔ مہاراج، ایک فوجی مشیر نے کہا، عربوں کو نیرون سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے، ہمیں حکم دیں۔ مہاراج ایک اور بولا، ہم سندر شمنی کو اور اس کے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر کے ان کے سر آپ کے قدموں میں حاضر کر دیں گے۔ سنا ہے وہ لڑکا سا ہے، راجہ دہر کے ایک اور فوجی حاکم نے کہا، اور اوچھی چالیں چلتا ہے، اپنے فیصلے کو بدلیں، اسے اروڑ تک نہیں پہنچنا چاہیے مہاراج۔ ایک اور نے کہا، ہم اسے نیرون میں ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں مہاراج، فوجی مشیر نے کہا، ہم نیرون کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اس کی منجنیقیں ابھی دریا میں کشتیوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ راجہ دہر کمرے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے اور سر ذرا سا جھکا ہوا تھا۔ جب کوئی اسے مشورہ دیتا تھا تو وہ ذرا سا رکتا اور ٹیڑھی آنکھ سے اسے دیکھ کر چل پڑتا تھا۔ ہر مشورے پر اس کے ہونٹوں پر تبسم سا آ جاتا تھا۔ وہاں جتنے بھی مشیر اور حاکم موجود تھے ان سب نے اپنے اپنے مشورے دے ڈالے۔ پھر راجہ دہر کے اس شاہانہ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ دہر کے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ اس سکوت کو منتشر کرتی تھی۔ آخر دہر رک گیا۔ اس کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ بولنے والے کی پوری بات چلتے چلتے بھی سن لیتا تھا، لیٹے لیٹے بھی سن لیتا تھا، لیکن جب وہ جواب میں بولتا تھا یا کوئی حکم نامہ جاری کرتا تھا تو وہ اپنی کرسی پر جا بیٹھتا، تلوار اپنے سامنے رکھ لیتا، تلوار کا ہیروں سے مرصع دستہ اس کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ اپنے چہرے پر ایسا باروب تاثر پیدا کر لیتا جیسے تمام تر ہندوستان پر اس کی حکمرانی ہو۔ اس وقت تمام درباری مکمل انہماک سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ یہ تمام مشورے سن کر وہ اپنے مخصوص انداز سے تخت کی 3 سیڑھیوں پر چڑھا بیٹھا اور اس نے سب پر نگاہ دوڑائی۔ وہ یہاں تک پہنچے گا، راجہ دہر نے مہاراجوں کے لہجے میں کہا، ہم اسے یہاں تک آنے دیں گے، لیکن وہ یہاں اپنی تلوار ہماری جوتیوں کے نیچے رکھنے کے لیے آئے گا۔ وہ کسی عربی ماں کا نادان بچہ اس وقت اپنے آپ کو جنگل کا شیر سمجھ رہا ہے۔ ہم اسے یہی بتا رہے ہیں کہ مورخ بالک تو شیر ہے۔ راجہ دہر مسکرایا اور بولا، یہ شیر اروڑ کی دیواروں سے دور آ بیٹھے گا اور اپنے زخم چاٹے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سندھ کی دھرتی کا سپوت جے سینا اس کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہے؟ برہمن آباد میں ایک عربی بیٹے اور ایک سندھی بیٹے کا مقابلہ ہوگا، پھر اس ملک میں ہندو مت رہے گا یا اسلام؟ یہ اپنے سینوں پر لکھ لو کہ ہم نے محمد بن قاسم کو اور اس کی فوج کو نہیں روکنا، بلکہ ایک مذہب کو روکنا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو تھوڑے سے عرصے میں دور دور تک پھیل گیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑے مندر کے پنڈت کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا۔ اس نے پنڈت سے کہا، رشی مہاراج، انہیں بتائیں، اسلام اس لیے پھیل گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں آنے والے مذہب سچے نہیں تھے۔ پنڈت نے کہا، ایک طرف آگ کو پوجنے والے ایرانی تھے، دوسری طرف صلیب کے پجاری عیسائی تھے۔ ان مذہبوں میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ ہندو مت دیوتاؤں کا مذہب ہے، ہمارے دیوتا آگ برسا سکتے ہیں، پہاڑوں کو اٹھا کر جہاں چاہیں لے جا کر اپنے دشمنوں پر گرا سکتے ہیں۔ یہ مسلمان آگ اور صلیب کے پجاریوں کے دھوکے میں یہاں آ نکلے ہیں، اور ہمارا دھرم اور دھرم ہے جس پر ہماری عورتیں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ راجہ دہر نے کہا، اپنے دھرم اور اپنی دھرتی پر قربانی دینے والی عورتوں کو دیوتا دھرتی سے اٹھا کر آکاش پر لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے سائے میں رکھتے ہیں۔ مہاراج کی جے ہو! ایک فوجی حاکم نے کہا، ہماری عورتیں اس وقت قربانی دیں گی جب ہم کٹ چکے ہوں گے۔ تم نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ راجہ دہر نے کہا، ہماری جوان عورتیں اس جنگ میں شامل ہو چکی ہیں۔ تم نہیں سمجھے؟ پنڈت نے کہا،
وہ نوجوان ہے، کیا نام لیتے ہو اس کا؟ ہاں، محمد بن قاسم۔ وہ تلوار کو اور لڑائی بڑھائی کو کھلونا اور کھیل سمجھ رہا ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ دیوتاؤں کی آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہماری ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے چلی گئی تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑے گی۔ کسی نادان بچے کو معمولی سا کھلونا دکھا دو تو وہ اپنا قیمتی کھلونا چھوڑ کر معمولی سے کھلونے کی طرف لپکا آئے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ لیکن ہمیں یہی حسین ہتھیار استعمال نہیں کرنا ہے۔ راجہ دہر نے کہا، ہم جب اسے کھلے میدان میں اپنے سامنے لائیں گے تو اپنے سب داؤ پیچ بھول جائے گا، اور ہم اسے ایسی بری حالت میں لے آئیں گے کہ وہ ہمارے سامنے جھک کر کہے گا، مہاراج مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ راجہ دہر کی اس مجلس میں اس کا وزیر بدہیمن نہیں تھا۔ بدہیمن اسی محل کے ایک کمرے میں راجہ دہر کی بہن مائی رانی کو، جو دہر کی بیوی بھی تھی، لیے بیٹھا تھا۔ جس حسین حربے کا ذکر راجہ دہر کر رہا تھا، اس کے استعمال کی تمام تر ذمہ داری بدہیمن اور مائی رانی نے سنبھال رکھی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ دو قوموں نے فریب کاری، عیاری اور انتہائی بغیرتی کو تلوار سے زیادہ خطرناک ہتھیار بنایا ہے، ایک یہودی اور دوسرے ہندو۔ یہودی کبھی بھی کھلی جنگ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زمین دوز محاذ آرائی جاری رکھی، اور اس زمین دوز جنگ میں انہوں نے دو ہتھیار استعمال کیے، ایک زر و جواہرات اور دوسرا انتہائی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں۔ ہندو کی تاریخ بھی بے حیائی، بے غیرتی اور جنسیت سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی تو تحفوں کے طور پر اپنی بیٹیاں دے دیں، اور ان بیٹیوں کے ذریعے اسلامی سلطنتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ اس کی سب سے بڑی اور عبرتناک مثال مغل شہنشاہ اکبر کی ہے، جسے ہندو آج تک مغل اعظم کہتے ہیں۔ جو قوم اپنی بہو بیٹی کو خواب و سہاگ کی ایک ہی رات گزار کر بیوہ ہو جائے، اپنے ہاتھوں چتا پر کھڑا کر کے زندہ جلا دیتی ہے، اس کے لیے یہ حربہ معمولی نہیں کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے بیٹیوں کو استعمال کرے۔ یہ ان کے گھر میں شامل ہے۔ ان کے پنڈت چانکیہ کی تحریر ارتھ شاستر کے عنوان سے آج بھی ہندو اور ان کے لیڈر عقیدت مندی سے پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب اس وقت سے صدیوں پہلے لکھی گئی جب محمد بن قاسم اسلام کا پرچم لیے ہندو مت کے لیے ایک عظیم چیلنج بن کر سندھ کے ساحل پر اترا تھا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔